अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने करीम भाई से कहा, करीम भाई 1000 बरस पहले इसी किले को महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौजों ने अल्लाह अकबर के नारों की गूंज से फतह किया था। यही किला था जिसके दिफा के लिए हिंदू राजा अपनी सारी फ़ौजें लेकर मुजाहिदीन इस्लाम को शिकस्त देने के लिए जमा हो गए थे। हिंदू राजाओं का ख्याल था कि वो इतने बड़े लश्कर के साथ मुसलमानों की छोटी सी फ़ौज को पहले ही हल्ले में शिकस्त दे देंगे। मगर शिकस्त किसकी हुई थी? कुफार की। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की छोटी सी फौज ने हिंदू राजाओं के बहुत बड़े लश्कर को काट कर रख दिया था। हमें अपने मुजाहिदों की तरीक को हमेशा सामने रखना होगा। तुम कुफार की तादाद और उनके दिफा पर मत जाओ। अगर हमारे सीनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की शम्मा रोशन है, अगर हमारे दिलों में अल्लाह ताला की राह में शहीद होने का जज्बा जिंदा है, तो फिर हमें अपने मिशन में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। करीम भाई मुझे अजीब हैरान नज़रों से देखने लगा। मेरा नाम लेकर बोला, तुम मुझे इस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी की फ़ौज के एक मुजाहिद लग रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, करीम भाई हिंदुस्तान के हर मुसलमान को अब सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज के मुजाहिद बनने की ज़रूरत है, क्योंकि 1000 बरस बाद यहाँ एक बार फिर कुफर और इस्लाम की जंग लड़ी जा रही है। करीम भाई ने पुरजोश लहजे में सीने पर हाथ रख कर कहा, दोस्त हम ये जंग पूरे जज्बे और बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। अगरचे हम निहत्थे हैं, हम पर काफरों की हुक्मरानी है, हमारे वसाइल महदूद हैं, हमारी कोई बाकायदा फ़ौज भी नहीं है, मगर हमारे दिलों में इस्लाम की शम्मा रोशन है, हमारी ज़बान पर कलमा तौहीद का विरद जारी है, हमें अपने अजीम इस्लामी वर्षे की अजमत का एहसास है। हम ये जंग उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हिंदुस्तान में हम मुसलमानों को हमारे जायज़ हकूक़ नहीं मिल जाते। मैंने उठकर करीम भाई को अपने सीने से लगा लिया और कहा, करीम भाई हम दीनी भाई हैं, इस्लामी भाई हैं, हमारे दरमियान इस्लाम का कभी ना टूटने वाला रिश्ता कायम है। ये कभी मत सोचना कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और तुम दिल्ली के रहने वाले हो, तुम्हारी ज़बान और है और मेरी ज़बान और है। नहीं, ऐसा ख्याल भी अपने दिल में मत लाना। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलने वाले मुसलमान हैं। हमारा दीन इस्लाम है, हमारी ज़बान इस्लाम है, हमारा सूबा इस्लाम है, हमारा वतन इस्लाम है। हम दोनों की आंखों में आंसू छलक उठे। ये अल्लाह ताला और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में छलकने वाले आंसू थे। ये यकजहती ताकत और नाकाबिल शिकस्त तवानाई के आंसू थे। मैंने करीम भाई से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं मेहनत जी को नाश्ते का कह कर अभी आता हूँ। उसने पूछा, ये मेहनत जी कौन है? मैंने हंस कर कहा, सोमनाथ के मंदिर में आने वालों को तिलक लगाते हैं, तुम तो बाहर ही से तिलक लगा कर रहे हो। मैंने उन्हें इस कोठड़ी का 1 हफ्ते का किराया और राशन के पैसे सब अदा कर दिए हुए हैं। मैं कोठड़ी से निकलकर मेहनत के पास आ गया। वो मुझे देखकर बोला, महाराज आप कहाँ चले गए थे? लड़का 2 बार नाश्ता लेकर आपकी कोठड़ी में गया था। मैंने कहा, हम साधु संत हैं, प्रभात के समय बाहर दरख्तों में बैठकर भगवान के नाम का जाप करते हैं, इसलिए देर हो गया। मेरा एक बनारस का जोगी भाई भी आया हुआ है, 2 आदमियों के लिए नाश्ता भेज दो। मेहनत बोला, जो हुक्म महाराज, अभी भिजवाता हूँ। नाश्ता करते हुए मैंने करीम भाई से पूछा, तुम्हारे ख्याल में अब हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? मैं चाहता हूँ कि कोबरा हेलीकॉप्टर और मीडियम फील्ड गन्ने जो ख़ास तौर पर कश्मीर के महाज पर भेजने के लिए मंगवाई गई हैं, उन्हें जितनी जल्दी हो सके तबाह कर दिया जाए। करीम भाई ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अभी तक तो यह सारा असला दवार काकी के फौजी किले में ही पड़ा है, मगर उसे बहुत जल्द कश्मीर के महाज पर रवाना कर दिया जाएगा और इस बार यह असला किसी एक खास फौजी ट्रेन में लाद कर नहीं ले जाया जाएगा। मडघाट के स्टेशन पर असला गाड़ी के तबाह हो जाने के बाद फौज असले के इस खेप को मुख्तलिफ ट्रकों और मुख्तलिफ गाड़ियों में थोड़ा थोड़ा करके रवाना करेगी। अगर एक बार ये फौजी साजो सामान किले से निकल गया तो फिर इसे तबाह करना हमारे बस की बात नहीं रहेगी। हमें जो कुछ करना है इस किले के अंदर ही करना है। मैंने उससे पूछा, दवार का कि में हमारे कोई ऐसे आदमी हैं जिनका किले के अंदर आना जाना हो? करीम भाई कहने लगा, हमारा दवार का कि में कोई बाकायदा गिरोह नहीं है, यहाँ मुसलमान वैसे भी कम तादाद में रहते हैं, हमारे पास वहाँ सिर्फ 2 ही आदमी हैं। उनमें से एक आदमी नई पुरानी इमारतों में लकड़ी का काम करता है, वो एक मेहनत कश गरीब गुजराती मुसलमान है।
اور محض اسلام کے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی مدد کے جذبے کی خاطر ہمارے گروہ میں شامل ہوا ہے۔ دوسرا آدمی میونسپل کمیٹی دوار کاکی کا معمولی ٹھیکیدار ہے، وہ صورتی میمن ہے۔ بڑی ٹھیکیداریاں تو ہندوؤں کے ہاتھوں میں ہیں، لیکن چھوٹا موٹا ٹھیکہ اسے بھی مل جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ دوار کاکی چلو گیا تو وہاں کوئی پروگرام طے کریں گے، پھر میں تمہیں ان لوگوں سے بھی ملوں گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم سومناتھ کے ایک لاری اڈے سے بس میں بیٹھے اور دوار کاکی پہنچ گیا۔ سومناتھ سے دوار کاکی کا فاصلہ چند ایک میل ہی ہے۔ دوار کاکی میں بھی مدرو کی بھرمار تھی۔ خستہ حال سڑکوں پر بیل گاڑیاں، پرانے رکشے اور کہیں کہیں یکا ٹائپ کے تانگے ہی چل رہے تھے۔ دوار کاکی کا قلعہ شہر سے باہر سمندر کے کنارے پر واقع تھا، اس کی ایک دیوار سمندر کی طرف تھی۔ کریم بھائی مجھے لاری اڈے سے اپنے لکڑی کا کام کرنے والے آدمی کے گھر لے جانے کی بجائے ایک ایسی غریب بستی میں لے آیا جہاں دلدلی میدان کے کنارے کنارے ٹوٹی پھوٹی دیواروں اور چھپروں کی چھتوں والے کوارٹرز اور جھونپڑیاں دور تک چلی گئی تھیں۔ اسی غریب بستی میں ایک جھونپڑی نما کوارٹر کریم بھائی نے کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ ہندو جوگی کے روپ میں وہاں آیا تھا اور اس نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ ہردوار سے دوار کا کیا اور سومناتھ کے مندروں کی یاترا کرنے آیا ہے۔ جھونپڑی نما کوارٹر کا صرف ایک ہی کمرہ تھا جس کی دیواروں کا پلستر اکھڑا ہوا تھا، زمین پر ناریل کے پتوں کی ساپ بچھی تھی، کونے میں پانی کی سرہی اور مٹی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت ابھی دن کے 11 ہی بجے تھے۔ میرا حلیہ بھی جینی دھرم کے سادھو والا تھا، اس اعتبار سے ہم دونوں جوگی اور سادھو کے حلیہ میں تھے۔ جس کسی نے بھی ہمیں بستی میں دیکھا تو وہ یہی سمجھے کہ یہ دو سادھو یاترا کرنے دوار کاکی آئے ہوں گے، کیونکہ دوار کاکی اور سومناتھ میں ہمارے حلیہ کے بہت سادھو جوگی پھرتے تھے۔ کریم بھائی نے مجھے جھونپڑی نما کوارٹر میں بٹھایا اور بولا تم یہاں بیٹھو، میں اپنے آدمی کے پاس جاتا ہوں اور کچھ مزید باتیں معلوم کر کے آتا ہوں۔ وہ چلا گیا، میں صف پر لیٹ گیا۔ میرا خیال کو شیلا کی طرف چلا گیا جو یقیناً میرا انتظار کر رہی ہوگی کہ میں آج یا کل کسی وقت اس کے پاس اس کی پھوپھو کملا بھائی کے ہم بشوری والے گھر پہنچ جاؤں گا اور اسے ساتھ لے کر بنارس کی طرف نکل جاؤں گا۔ میں نے اپنے کمانڈو آپریشن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے دوار کاکی کے قلعے میں داخل ہونے کے ہر پہلو پر غور کیا۔ یہ ایک فوجی قلعہ تھا اور بقول کریم بھائی کے قلعے میں سیکورٹی کا زبردست انتظام تھا۔ گیٹ پر ہر وقت مسلح گارڈ موجود رہتی تھی، دروازے کے اوپر مشین گن پوسٹیں تھیں، قلعے کی دیوار کے اوپر بھی سنتری ڈیوٹیاں بدل بدل کر دن رات گشت کرتے رہتے تھے۔ اس اعتبار سے قلعے کے اندر کسی سویلین کا جانا ناممکن تھا، وہ قلعے کے اندر چھوٹے موٹے کام کرنے والا نہ ہو۔ ایسے آدمی کے پاس بھی سیکورٹی کی طرف سے دیا گیا شناختی کارڈ ضرور موجود ہوتا ہوگا۔ یہ مشن مجھے مڈ گھاٹ والی فوجی ٹرین اڑانے سے زیادہ پیچیدہ لگ رہا تھا۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد کریم بھائی واپس آ گیا، وہ اپنے ساتھ ابلے ہوئے چاول جن میں آلو کی بھاجی ملی ہوئی تھی اور 6-7 چھوٹے چھوٹے پھول کے رومال میں باندھ کر لیا تھا۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا، ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ دوار کاکی میں کریم بھائی کے جو دو خاص آدمی تھے ان میں ایک ترخان کا کام کرتا تھا، اس کا نام طاہر علی تھا، اور دوسرا آدمی جو دوار کاکی میونسپل کمیٹی کے چھوٹے موٹے ٹھیکے لیتا تھا اس کا نام رستم گوہا تھا۔ گوہا شاید اس کی ذات تھی، یہ ہندو کی بھی ذات ہے۔ اس کے ابا و اجداد نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔ کریم بھائی بتانے لگا، ان دونوں میں سے کسی کا بھی قلعے کے اندر آنا جانا نہیں ہے، لیکن لکڑی کا کام کرنے والے طاہر علی نے اس بات کا کہیں سے سراغ لگایا ہے کہ قلعے کے اندر جو اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کی پیٹیاں جہاز سے اتار کر لی گئی تھیں وہ قلعے کی پہلی منزل میں دروازے کے ساتھ والے بڑے ہال کمرے میں لگا دی گئی ہیں۔ گن شپ کوبرا ہیلی کاپٹر بھی ڈس اسمبل شکل میں بڑے بڑے کریٹوں میں بند اسی ہال کمرے میں رکھے ہوئے ہیں، اور خیال ہے کہ دروازے کے ساتھ والے ہال کمرے میں جو ساز و سامان یا گولہ بارود رکھا جاتا ہے وہ بہت جلد آگے جھنٹوں کو سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ میں بڑے غور سے کریم بھائی کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اس اطلاع کے مطابق ہمارے پاس کمانڈو آپریشن کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ کریم بھائی کہنے لگا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، مگر بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ میں نے اسے کہا، کریم بھائی جو آدمی قلعے کے اندر جا کر یہ خبر لایا ہے کہ کشمیر کے محاذ پر سپلائی کیا جانے والا فوجی ساز و سامان قلعے کے بڑے دروازے کے ساتھ والے ہال کمرے میں یا مال گودام میں رکھا ہوا ہے، وہ کون ہے؟
کریم بھائی نے جواب دیا، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا آدمی رستم گوہا ہی ہے۔ آج کل اسی بڑے حال کمرے والے گودام میں بڑے بڑے نئے کریٹ یا لکڑی کے کھوکھے تیار کروائے جا رہے ہیں۔ اس کا ٹھیکہ پارسی ٹھیکیدار کو ملا ہوا ہے اور وہی اپنی نگرانی میں کام کروا رہا ہے۔ میرے کہنے پر ایک روز رستم کو اپنے استاد پارسی ٹھیکیدار سے کسی بہانے ملنے چلا گیا تھا اور اس نے یہ خبر لا کر مجھے دی تھی کہ بحری جہاز سے اتارے گئے مال کو وہاں سے لے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا، میری اس آدمی رستم گوہا سے ملاقات کرا دو، میں اس سے دو ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں، شاید ہماری مشکل کا کوئی حل نکلے۔ کریم بھائی بولا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، تم آج ہی رات کو میری سمندر والی جگہ پر آ جانا، میں رستم گوہا کو وہاں بلوا لوں گا۔ میں نے پوچھا، تمہاری سیل سمندر والی جگہ کہاں ہے؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں۔ کریم بھائی کہنے لگا، میں تمہیں رات کو یہاں سے اپنے ساتھ لیتا جاؤں گا۔ یہ جھونپڑی والا کوارٹر تو میں نے صرف تمہاری خاطر کرائے پر لیا تھا۔ میرا اصل ہائی ڈیوٹ تو ساحل سمندر والی چٹانیں ہیں، جہاں ایک کوہ میں بیٹھ کر میں بظاہر تپسیا کرتا ہوں اور دن کے وقت ادھر ادھر کے لوگوں کو دکھانے کی خاطر باہر نکل کر ریت پر سورج کی طرح منہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں سورج کی پوجا کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ کسی کو مجھ پر شک نہ پڑے۔ بہرحال اس وقت تو میں اپنے آدمی رستم گوہا سے ملنے جا رہا ہوں تاکہ میں اسے رات کو سمندر والے ٹھکانے پر آنے کا کہہ دوں، پھر شروع رات کے وقت میں اندھیرا ہوتے ہی تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ ہمیں یہاں اپنے آدمیوں سے ملنے میں بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جہاں جہاں انڈین فوج کی چھاونی یا ایمونیشن ڈپو ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کریم بھائی چلا گیا۔ میں وہیں صف پر لیٹا رہا اور اپنے مشن کی تفصیلات پر غور کرتا رہا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ آہستہ سے تیار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شروع رات میں کریم بھائی آ کر مجھے ساحل سمندر پر واقع اپنے ہائی ڈیوٹ میں لے گیا۔ یہاں سمندر کا ساحل دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک جانب دوار کاکی کا شہر اور دوسری جانب دوار کا قلعے کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہاں ریت پر بڑی بڑی چٹانیں تھیں۔ ایک چٹان کی کھو میں کریم بھائی نے اپنا جوگیوں والا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ ایک کرم ڈل اور پانی سے بھرا ہوا پتیل کا کٹورا بھی موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوار کاکی میں کریم بھائی کا خاص آدمی رستم گوہا بھی آ گیا۔ دبلا پتلا آدمی تھا، گجراتیوں کی طرح کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا، کاندھے کے ساتھ چھتری لٹک رہی تھی، پاؤں میں چپل تھی۔ کریم بھائی نے میرا اسے تعارف کرایا۔ اس نے السلام علیکم کہہ کر مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ وہ بھی کریم بھائی کی طرح بیڑی پیتا تھا۔ آسمان صاف تھا، تارے نکلے ہوئے تھے، سمندر کی طرف سے مرطوب ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ ہم وہیں اندھیرے میں چٹان کے پاس پتھروں پر بیٹھ گیا۔ میں نے رستم گوہا سے پوچھا، بھیا کیا تم دوار قلعے کے اندر اور خاص طور پر اس گودام کے اندر جا سکتے ہو جہاں جہاز سے فوجی سامان اتار کر رکھا گیا ہے؟ اور رستم گوہا سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، قلعے کے اندر فوجی کسی باہر کے آدمی کو نہیں جانے دیتے۔ میرا پارسی استاد چونکہ اندر کام کروا رہا ہے تو ایک بار اس سے ملنے اور اسلحہ وغیرہ کا سراغ لگانے چلا گیا تھا۔ اس کو بڑی مشکل سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت ملی تھی۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، رستم بھائی یوں سمجھ لو کہ خواہ کتنی مشکل پیش ہے تمہیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، آنے والے 2 دنوں کے اندر اندر تمہیں قلعے میں ہر حالت میں داخل ہونا ہوگا اور اس گودام میں جانا ہوگا جہاں جہاز سے اتارا ہوا فوجی سامان پڑا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہ ایک دینی فریضہ ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے۔ رستم کو اگرچہ دبلا پتلا سا آدمی تھا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کے سینے میں شیر دل مسلمانوں والا جذبہ کار فرما ہے۔ اس نے صرف 2 یا 3 سیکنڈ تک ماتھے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے سوچا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، میں قلعے کے اندر چلا جاؤں گا، یہ بتائیں کہ مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہوگا؟ میں نے خوش ہو کر کہا، رستم بھائی میں تمہاری دلیری سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسا ہی دلیر بننا پڑے گا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں قلعے کے اندر جا کر کیا کرنا ہوگا۔ کریم اور رستم دونوں میرے قریب ہو گئے۔ میں نے رستم بھائی کو ساری بات سمجھا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طریقے سے مجھے اسلحہ کے گودام کا نقشہ یا خاکہ معلوم ہونا چاہیے، کہ میڈیم فیلڈ گنوں کے کریٹ کہاں پڑے ہیں، کوبرا ہیلی کاپٹروں کا ڈس اسمبل کریٹ گودام میں کس جگہ رکھے ہیں، گودام میں گولہ بارود کا ذخیرہ بھی ہے یا نہیں، رات کے وقت وہاں گارڈ ڈیوٹی کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، اور کیا گودام کی اگبی سمندر کو لگنے والی دیوار میں کوئی روشن دان ہے یا نہیں ہے۔ یہ اور دوسری ساری متعلقہ تفصیل سمجھاتے ہوئے میں نے رستم گوہا سے کہا،
اور رستم بھائی یہ تفصیل مجھے جیسے بھی ممکن ہو کل شام تک ضرور مل جانی چاہیے، یہ کام تمہیں ہنگامی بنیادوں پر کرنا پڑے گا۔ کریم بھائی بھی رستم کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ جیسے بھی ہو اپنے پارسی استاد کے ساتھ تم خود کل قلعے کے اندر چلے جاؤ اور خود اسلحہ کے گودام کا پورا نقشہ ذہن میں تیار کر کے لاؤ۔ کیا تم ایسا کر سکو گے؟ اور رستم بھائی اندھیرے میں ہماری طرف دیکھ رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کہنے لگا میں آخری حد تک کوشش کروں گا، بس یوں سمجھ لیں کہ میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا۔ میں کل دوپہر کے بعد آپ کو اسی جگہ رپورٹ کروں گا۔ جب رستم بھائی چلا گیا تو کریم بھائی مجھ سے کہنے لگا مجھے پوری امید ہے کہ رستم یہ کام کر گزرے گا۔ میں نے کہا دوست وقت بہت کم رہ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل جائے۔ کریم بھائی جو اس وقت بھی ہندو سادھو کے بھیس میں تھا کہنے لگا رستم بڑا ہوشیار اور اثر و رسوخ والا آدمی ہے، یہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ اب تم ایسا کرو کہ اپنی جھونپڑی والے کوارٹر میں چلے جاؤ، جس وقت بھی رستم کوئی خبر لے آیا میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، تم وہاں سے مت ہلنا۔ میں واپس جھونپڑی نما کوارٹر میں آ گیا، رات گزر گیا۔ اگلے روز میں وہیں جھونپڑی میں ہی رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل کر دوارکاکی کے بازاروں کا ایک چکر لگایا۔ میں بھی جین سادھوں والے بہروں میں تھا، مجھ پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں میرے جیسے کئی سادھو لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ ایک ڈھابے میں بیٹھ کر تھوڑا بہت کھانا کھایا اور واپس اپنی جھونپڑی نما کوارٹر میں آ گیا۔ دوپہر کے وقت مجھے دور سے کریم بھائی اور رستم بھائی آتے دکھائی دیا۔ میں جھونپڑی کے باہری جھوٹ موٹ کا آسن جمائے بیٹھا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر میں جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ دونوں اندر آ گیا۔ کریم بھائی نے دروازہ کھلا رہنے دیا، باہر کوئی آدمی نہیں تھا۔ جب دونوں میرے قریب صف پر بیٹھ گیا تو میں نے پوچھا کیا کچھ کام بنا؟ کریم بھائی کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، کہنے لگا معاملہ مشکل نظر آتا ہے۔ میں نے رستم بھائی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا قلعے میں جانے کا کوئی سبب نہیں بن سکا؟ رستم بھائی کہنے لگا جام نگر کے فوجی گریجن سے ملٹری انٹیلیجنس کا کوئی کیپٹن ہری ناتھ اسلحہ کے ذخیرے کی چیکنگ اور سیکورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے قلعے کے اندر باہر کے آدمیوں کا داخلہ بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ صرف میرا پارسی استاد اور اس کے 2 کاریگروں کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ باہر سے جو صفائی کرنے والے کبھی کبھی بلا لیے جاتے تھے ان کو بھی روک دیا گیا ہے۔ اچانک ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں لہرا گیا۔ رستم بھائی نے میرا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ ملٹری انٹیلیجنس کا کیپٹن ہری ناتھ جام نگر سے کب یہاں پہنچے گا؟ رستم بھائی بولا میرے پارسی استاد نے مجھے یہ سب کچھ بتا دیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 2-1 دن میں یہ آفیسر قلعے میں پہنچ جائے گا۔ کریم بھائی نے تجسس کے ساتھ میری طرف دیکھا، تم کیپٹن ہری ناتھ کے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پھر میں نے رستم کی طرف متوجہ ہو کر کہا رستم بھائی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے ملٹری انٹیلیجنس کے اس کیپٹن ہری ناتھ کے جام نگر سے چلنے اور دوارکاکی پہنچنے کا صحیح وقت اور تاریخ معلوم ہو جائے اور اس بات کا بھی سراغ لگ سکے کہ وہ جام نگر سے فوجی طیارے میں آ رہا ہے یا فوجی گاڑی میں آ رہا ہے؟ یہ ساری تفصیل بہت ضروری ہے۔ رستم بھائی کہنے لگا میں آج شام اپنے پارسی استاد سے مل کر یہ سب کچھ کسی طریقے سے معلوم کر لوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اسے بھی یہ ساری باتیں معلوم ہوں۔ میں نے کہا وہ قلعے کے اندر اپنے مزدور لے جا کر ان سے کام کرواتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اسے ملٹری انٹیلیجنس کے کیپٹن کی آمد کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا۔ تم اس سے مل کر پوری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ کریم بھائی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے کمانڈو آپریشن کی حکمت عملی صورتحال کے مطابق بالکل بدل دی تھی۔ جب رستم بھائی دوسرے دن صبح آنے کا کہہ کر چلا گیا تو کریم بھائی مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کس قسم کا پلان بنا رہا ہوں۔ جب میں نے اسے اپنے خفیہ پلان کی تفصیلات بتائیں تو وہ پہلے بہت خوش ہوا، پھر سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے، یہ تلوار کی دھار پر ننگے پاؤں چلنے والی سکیم ہے، ذرا سی بے احتیاطی ہمارے منصوبے کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ میں نے کریم بھائی کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا میرے دوست مجھے سب سے پہلے اللہ رب العزت پر اور اس کے بعد اپنی کمانڈو ٹریننگ پر پورا بھروسہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کیپٹن ہری ناتھ فوجی طیارے کے ذریعے آ جائے، اگر وہ سڑک کے روڈ پر سے آ رہا ہوگا تو یقین کرو میرا منصوبہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ رات گئے تک میں اور کریم بھائی اپنے اپنے کمانڈو آپریشن کی تمام جزیات پر غور و فکر کرتے رہے۔ منصوبہ پیچیدہ ضرور تھا،
اس میں ہر قدم پر راز کے فاش ہو جانے اور میرے پکڑے جانے کا خطرہ تھا، لیکن دوسری صورت میں ٹھیک تیر نشانے پر جا بیٹھتا تھا۔